प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं कामरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कामरान साहब, सवाल कीजिएगा। पूछना मैंने ये था कि मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, 2 स्टंट डले हुए जी हैं 3 इयर्स बैक, जी और हाइपरटेंसिव हूँ, नॉन डायबिटिक, नॉन स्मोकर, और तमाम चीज़ें EF 60%। जनाब। पूछना मैं ये चाह रहा था कि कार्डिक पेशेंट को सर्दियों के मौसम में ऑलिव ऑयल 1 चम्मच नाश्ते के साथ कहते हैं लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए या नहीं, पहली बात। जी एंड सेकंड सर, आप मुझे ये बता दें, वो मुझे जो उन्होंने लिख के दिए हैं इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा हुआ है कि BMI जो होता है वो डॉक्टर से आपको मशवरे से वो कैसे चेक करते हैं, मुझे उसका कोई थोड़ा सा अगर गाइड कर दे तो बहुत ठीक। सहूलत हो आपका जाए। वेट कितना है और हाइट कितनी है? मेरी हाइट है सर 6 फीट 2 इंचेस एंड माई वेट इज 100 kg। और आपकी उम्र कितनी है? माई एज इज 60 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। कमरान साहब थे इस्लामाबाद से, इन्होंने कॉल की और इनको स्टेंट पड़े हुए हैं और बाकी अपना दवाइयाँ ले रहे हैं। सवाल ये था सर, ऑलिव ऑयल क्या ये यूज़ कर सकते हैं? नंबर 2, BMI के बारे में बात होती है, व्हाट इज़ हेल्दी वेट, हु इज़ ओवर वेट, हु इज़ अंडर वेट, वो उस बारे में पूछना चाहते थे, ये क्या है और कैसे कैलकुलेट हो सकता है? जी जी, आई थिंक उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल लें। आप ऑलिव ऑयल कुकिंग में या फिर कई दफ़ा ड्रेसिंग की सूरत में सैलड वगैरह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आयल, सारे आयल में फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल होती है। ऑलिव ऑयल में थोड़ी होती है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसमें फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल हो जाएगी। वेजिटेबल आयल जितने भी हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है, लेकिन होता है। ये आप अगर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें, नॉर्मली आई थिंक उसके लिए कोई ऑलिव ऑयल की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें कुकिंग करें। हमारे बाकी ऑयल है, कनोला है, सूरजमुखी का है, मकई का है, सरसों का तेल है। ये तेल ऐसे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी हो कि वो आपके खाने में नज़र ना आए। वो फिर आपके लिए काफ़ी सेहतमंद किस्म की चीज़ है। जहाँ तक BMI का चक्कर है, वो आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जी कि आपकी BMI 22 से 25% के करीब होनी चाहिए, और वो नॉर्मल है। और कई दफ़ा उससे ऊपर जब हो जाए तो रिस्क फैक्टर्स आपका बढ़ जाता है। और नॉर्मली आई थिंक उसमें आपको जो अपनी वेस्ट है वो कम से कम 36 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 36 जो है वो अगर हो जाए तो इसके बाद आगे रेड लाइन शुरू हो जाती है। 38 40 जो है, ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ। जो फीमेल है उनका जो है मैक्सिमम जो है वो 32 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो जब होती है तो रेड लाइन जो है क्रॉस करनी शुरू कर देती है। सबसे अच्छी जो आपका चेक होता है वज़न का, वो आपकी ट्राउज़र होती है या आपकी पैंट होती है। उस पैंट को जो अगर बढ़ती चली जाती है तो आपको पता चलता जाता है कि आपका वेट बढ़ रहा है। जब उसकी वेस्ट बढ़ती जाती है आप उसको खुला नहीं कर सकते। हाँ, शलवार कमीज़ में जो अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्जी ले जाएँ, उसमें से आपको वेट का नहीं पता चलता। लेकिन कमर को चेक करने का बेस्ट ये होता है कि वो जो आपकी शादी के वक्त जो पैंट फिट होती थी, वो पैंट फिट रहनी चाहिए, सारी उम्र वो वाली फिट रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपने वेट को उसी हिसाब से कम कर लें। तो वो शुरू में जब आपको चेक करता है, जब थोड़ा सा बढ़े तो उसको कम करना बहुत आसान है। जब लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। BMI का बड़ा रोल है, और ये BMI जब इससे ज़्यादा हो जाता है, रेड लाइन से 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो शुरू में कंट्रोल हो जाए तो बहुत बेहतर रहता है। ना हो तो डाइट का देखें, सबसे ज़्यादा डाइट का रोल होता है। जितनी आप शुगरी चीज़ें लेंगे, मीठी चीज़ें जितनी लेंगे, उससे आपका वेट बढ़ेगा। जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा रोल है, बेकरी का बड़ा रोल है, स्वीट्स का बड़ा रोल है, डिज़र्ट्स आप घर में खाना पीना और मीठा खाने का शौक़ है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फिर दूसरा वो चपाती जो है, चपाती की क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप है छान वगैरह, वो उसके साथ फाइबर के साथ आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा आप सलाद का इस्तेमाल शुरू कर दें, और आजकल जैसे मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, शलजम है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वॉक कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा जो है वो डेली आपकी हो जानी चाहिए, और नींद 6 से 8 घंटे हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो वेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनका स्टेंट वाला था कि मुझे स्टेंट डले हुए हैं, स्टेंट और 3 साल से डले हुए हैं सर। 3 साल से डले हुए। आपका ये है कि आपने अपनी जो ब्लड थिनर है, जैसे एस्पिरिन वगैरह है या क्लोपिडोग्रिल वगैरह है, वो इस्तेमाल करनी है। कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और एक उसके अलावा कोई दवाई आपको डॉक्टर साहब ने लिख के दी है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। वेट को कंट्रोल करके, वॉक करके और डाइट में परहेज़ करके इंशाल्लाह आपके स्टेंट जो है कई सालों के लिए खुले रह सकते हैं, और नालियाँ आपकी खुली रह सकती हैं।
اور ہوپفلی آپ اسموکر نہیں ہیں، اگر اسموکر ہیں تو اسموکنگ بند کر دیں، ویٹ زیادہ ہے تو اس ویٹ کو آپ کم کر دیں، اور نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو اسٹینڈ ڈلے ہوئے ہیں یہ ہوپفلی اسی طرح پیٹنٹ رہے گا اور کھلے رہیں گے۔ ایک کالر لے لیتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ سر میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں، میرے 3 والد ہے، یہ 5-6 سال ہو گیا۔ جناب تو میں نے کراچی میں بہت ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر باری خان، ڈاکٹر مصور، ڈاکٹر اسد خان اور کیا نام تھا ڈاکٹر بریگیڈیئر نصیر احمد سمرو صاحب سے سب سے علاج کروایا ہے نا، جی آپریشن نہیں کروایا، ابھی تک آپریشن نہیں کروایا، جی نہ سرجری کیا نہ وال ڈالا۔ تو جی۔ میں نے یہ گولی کہتا ہے ریمیٹیس 5 ملی گرام کونورو گولیاں، جی جی یہ دل کے لیے۔ جی 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 سوال کیا کرنا اور اس چاہتے کے ہیں؟ بعد میں سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ 1 سال ہو گیا یہ گولی چھوڑ دیا، اب گولیاں چھوڑ دی ہیں؟ اور بھی ہے، میں اور دوائی کھاتا ہوں تو مجھے ابھی تک تو درد مند محسوس نہیں ہوا ہے، نہ میں نے انجیوگرافی بات کیا ہے نہ کچھ کیا ہے، فی الحال تو ایسے نہیں ہے، مگر کھانے پینے کے ساتھ میں بہت پرہیز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جی تو پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دوائیاں چھوڑی ہوئی ہیں فی الحال؟ نہیں، دوائی خلاف سر چھوڑی میں نے، اور یونانی دوائیاں نہیں، یہ علاجی دوائی جو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں ادرک اور لہسن، لیمبو، عیشیات، جی جی یہ چیزیں میں نے بنوائی سے میں کھاتا ہوں اس ٹھیک کا۔ ہے، ابھی آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی تک سر محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شوگر بھی ہے آپ جی کو؟ سر، شوگر ہے؟ جی سر شوگر ہے، شوگر کے لیے سٹامن 1050 میں استعمال کرتا ہوں نا۔ ٹھیک، کنٹرول رہتی ہے شوگر؟ جی کنٹرول تو رکھتا ہوں سر۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہماری عمر ہے ایسے 65 سے زیادہ ہے، 65 سے زیادہ ہے۔ اور ڈیمائکرون مار بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ صبح وہ شام کو۔ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ جی سر، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ نسوار کوئی نشہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی نشہ، کوئی نشہ، نو نو۔ ٹھیک، اپنا نام بتا دیں، اپنا نام بتا دیں۔ امیر محمد خان کا، امیر محمد خان صاحب پروگرام میں ملازم تھا، ابھی ریٹائر ہو چکا، 16 گریڈ میں ایس ایچ او تھا۔ جی جی ٹھیک، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ ایسے امیر محمد خان صاحب تھے، کوئٹہ سے کال کی انہوں نے، ان کو ڈائگنوز ہوا 3 ویسلز کا مسئلہ تھا، 3 شریانوں کا۔ یہ دوائی کبھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، اس پر مجھے مسئلہ نہیں ہے، شوگر بھی ہے اور مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی آج کل دوائیاں لے رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ شاید نہیں لے رہے ابھی، صرف وہ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں، لیمو وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، آئی تھنک یہ خطرناک چیز ہے، دوائی چھوڑنا خطرناک چیز ہے۔ آپ کی 3 نالیاں بند تھیں اور آپ کو ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنا آپریشن کروا لیں، اور آپ نے آپریشن نہیں کروایا۔ چلے اگر آپریشن نہیں کروانا چاہتے وہ ٹھیک بات ہے، لیکن دوائی نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر 3 نالیاں بند ہیں اور آپ کو خدا نخواستہ کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو کہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہے اور چانسز ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا اگر آپ نے دوائیاں چھوڑی۔ دوائیاں اگر آپ باقاعدگی سے لیتے رہیں تو شاید ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں، اور احتیاط اپنی کرتے رہیں، وزن کم رکھیں، کھانے میں احتیاط کریں، دوائی باقاعدگی سے لیں، جتنا کام کرنے سے، چلنے سے آپ کو درد ہوتا ہے اس سے کم کام کریں، وزنی چیز نہ کوئی اٹھائیں، غصہ نہ کریں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کم کھائیں، اور جب کھانا کھایا ہو تو اس وقت نہ چلیں۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ ابھی فوراً جو نزدیک ترین ان کے وہاں پہ کوئٹہ میں کارڈیالوجسٹ ہیں یا دل کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں اور ایک نیا نسخہ ان سے لکھوائیں، اور شوگر کی دوائیاں تو کہہ رہے ہیں ہمیں جاری رکھی ہوئی ہیں، وہ شوگر کی دوائیاں جاری رکھیں اور نیا نسخہ لکھوا کے، دل کی بیماریاں لکھوا کے، اگر آپ نے بائی پاس نہیں کروانا، اگر آپ بائی پاس نہیں کروانا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نہ کروائیں، لیکن دوائی اپنی باقاعدگی سے جاری رکھیں اور ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک کرواتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دل کا درد نہیں ہوتا اور انہیں ہارٹ اٹیک سے پہلے کی وارننگ نہیں ملتی، اور
جو شوگر والے ہوتے ہیں اس میں تو اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی، دل کا درد نہیں ہوتا، سینے میں درد نہیں ہوتا، کہیں کمزوری محسوس ہوگی، پسینہ آ گیا یا گھبراہٹ ہوگی تب جا کے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیتے رہیں اور اپنے ڈاکٹر کو وہیں پہ دکھاتے رہیں، اور اگر کہیں آپ کا دل بن جائے اور اس کی آپ کی جو ہے وہ راضی ہو جائیں آپ آپریشن کے لیے، تو دوبارہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اپنا بائی پاس ضرور کروا لیں۔ سر ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی عمر سجاد بول رہا ہوں جہلم سے۔ جی سوال کیجیے گا۔ سر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہتے، میری وائف ہے، ان کو کافی عرصے سے دل کا مسئلہ ہے، اور ابھی میں نے ڈاکٹر ناظر کیا کہتے ہیں ہمایوں صاحب سے میں نے چیک اپ کروایا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ ان کا دل کی شریانیں بند ہو رہی ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کہاں پہ جہلم کو ان کی ہے چیک اپ کرانے کا طریقہ، یہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان کا کوئی نمبر یا کوئی اس طرح کا؟ ٹھیک ہے۔ آپ جی سر۔ کو ابھی یہ بتا دیں انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے تھے ڈاکٹر صاحب نے؟ جی ٹیسٹ وغیرہ تو کیے ہیں انہوں نے، ابھی 2-3 دن پہلے میں نے کروائے ہیں۔ جی جی، ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں؟ جی ایکو کا ٹیسٹ؟ انہوں نے بولا کہ ان کے دل کی شریانیں جو بند ہو رہی ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا بلڈ پریشر کا بھی، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی وائف کی؟ عمر 33 سال ہے۔ سوری 33 سال۔ 33 اور ٹھیک ہو گیا؟ جی اور نام بھی ان کا نام میرا عمر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتا دیں کہ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ شوگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں وزن بھی نہیں زیادہ، اور اس کے بعد ان کا جو پتا ہے ان کا پتا کا آپریشن ہوا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چلنے پھرنے میں چھاتی میں درد آتا ہے؟ چلنے پھرنے میں سانس پھولتی ہے، اور کھانا بھی نہیں بالکل ٹھیک سے کھاتے۔ ٹھیک ہے، کیا ان کے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں؟ ہیموگلوبن خون کا لیول باقی ٹیسٹ سارے؟ نہیں وہ نہیں سر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتنا ہیموگلوبن ان کا؟ سر یہ تو مجھے نہیں پتا، کنفرم نہیں ہے۔ چلیں آج کل دوائی کون سی کھا رہی ہیں؟ ان کو چیک اپ کرانا چاہ رہا ہوں۔ چلیں آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی سر، یہ اعجاز صاحب تھے، انہوں نے جہلم سے کال کی اور انہوں نے اپنی وائف کے لیے کال کی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا جنہوں نے مسئلہ بتایا۔ ایک تو پوچھنا چاہتے تھے کہ جہلم میں آپ کو چیک کرانا چاہیں تو کیسے کرا سکتے ہیں، دوسرا وہی اپنے مسئلے بتا رہے تھے کہ سانس چڑھتی ہے انہیں اور مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ابھی جو ہیں ان کی بڑی ینگ ہے، 33 ایئرز ان کی ایج ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کی دل کی نالیاں تنگ ہے، دیکھنا پڑے گا، ان کو چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی ایسی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چاہیے انہیں کہ وہاں پہ جہلم میں جہلم کارڈک سینٹر JCC جو کہ مین GT روڈ پہ زیادہ سے آگے ہے، وہاں پہ آ کے اپنا نام لکھوا دیں اور وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور وہاں پہ مجھے دکھا دیں۔ میں جمعے اور ہفتے والے دن آتا ہوں اور وہاں پہ اگر نام لکھوا دیں تو پھر انہیں دیکھ لوں گا۔ وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ اتنی ینگ ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ایسی کوئی چیز نہ نکلے، لیکن پھر بھی کوئی بھی عمر جو ہے اس سے امیون نہیں ہے، تو ایک دفعہ چیک کرنا پڑے گا، ان کے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے اور ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ واقعی انہیں کوئی دل کی تکلیف ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک، آپ کال کر رہے ہیں پروگرام میں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0519450030۔ ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل پنڈی، اسلام آباد میں اور باقی بھی لاہور، پشاور، ان بڑے شہروں میں ڈینگی کے مریض بھی بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دل کے مریضوں کے لیے اسپیشلی یہ ایک بڑا مشکل اور لمحہ فکریہ بن جاتا ہے، کیونکہ دل کے مریض خون پتلا کرنے کی دوائی لے رہے ہوتے ہیں، لوپرن لے رہے ہوتے ہیں، ایسکارڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ڈسپرین لے رہے ہوتے ہیں، تو اور ڈینگی میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں اور ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں یا بائی پاس ہیں۔ تو سر میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جن کو ڈینگی ہو جائے اور کارڈک پیشنٹ ہیں اور وہ لوپرن یا خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہیں، ان کو کیسے اس کو مینج کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈینگی اگر ہو جائے صرف بخار کی حد تک تو آپ 5-6 دن کے بعد وہ وائرس جو ہے خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو بہت ضروری چیز ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کرنا جو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بلڈ CP کمپلیٹ پکچر جو ہے اس میں
پلیٹلیٹ کاؤنٹ یا وائی سیل کاؤنٹ دیکھنے ہوتے ہیں، اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ کچھ لوگوں میں زیادہ ڈراپ کر جاتے ہیں، اور جب ڈراپ کرتے ہیں تو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ آپ کے مختلف چھاتی پیٹ وغیرہ ہو گیا اس میں پانی وغیرہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اندر آنتوں میں بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، برین میں کئی دفعہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کڈنی میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ پلیٹلیٹ کو میں گیج کرنا یا انہیں میئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ایک خاص لیول سے نیچے جب ڈراپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے اسپتال میں پھر آپ کو پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن لگتی ہے. جو دل والے مریض ہیں وہ آلریڈی ہر دل والا مریض ایسپرین تو ضرور لے رہا ہوتا ہے، اور یا پھر اگر اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں یا بائی پاس ہوا تو اس کے ساتھ کلوپیڈوگریل یا لو پلیٹ یا پلیویکس یا اس طرح کی چیزیں جو وہ لے رہے ہوتے ہیں وہ پھر بند کرنی ہوتی ہے. اور اگر تو آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے تو پھر ایسپرین تو بے شک لیتے رہیں، لیکن اگر آپ کو ڈینگی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو لو پلیٹ وغیرہ ہے یا کلوپیڈوگریل ہے وہ اس کو بند کر دیں اور ایسپرین کو کنٹینیو کریں. اور جہاں آپ کے ڈراپ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے ساتھ فوراً اس کو بند کر دیں جب تک کہ آپ کے لو پلیٹ جو ہے جو پلیٹلیٹ ہے وہ اوپر نہ آ جائے. نارملی اگر 1,00,000 سے اوپر ہیں تو پھر اپنی دوائی جاری رکھیں، ایسپرین جاری رکھیں. اگر 1,00,000 سے نیچے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کی ڈوز کم کروا دیں، میں بھی ایک دن چھوڑ کے آپ کو لینی پڑے، لیکن وہ جیسے ڈاکٹر مشورہ دیں گے جو کارڈیالوجسٹ اس حساب سے اس کو فالو کریں. اور جب بہت طبیعت کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مریض شاک میں آتا ہے، اتنا لیٹ کر دے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دم شاک میں چلا جاتا ہے، اس شاک میں آئے تو پھر اس کے آگے جا کے حالت جو ہے وہ کافی خطرناک ہو جاتی ہے اور اس کو بڑی ایمرجنسی میں یا ITC میں اسے مینیج کرنا پڑتا ہے. تو وہ حالت نہ آنے دیں. جہاں پہ کوئی کمزوری محسوس ہو اور جہاں پہ محسوس ہو کہ نہیں بخار ابھی حد سے زیادہ لاغر مجھے کر دیا تو پھر جا کے ڈاکٹر صاحب سے جا کے اسپتال میں ٹیسٹ ضرور کروائیں. اور اگر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو مناسب سمجھے، جو مختلف ہمارے ڈینگی سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو داخل ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ داخل ہو جائیں اور داخل ہو کے اپنا علاج کرائیں. اس کا خاص علاج تو ہے کوئی نہیں ہے، آپ نے بخار کا ٹریٹمنٹ کرنا اور انتظار کرنا ہے کہ وائرس 6 دن میں غائب ہو جائے. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشنز ہو جیسے خون کم ہو گیا یا جسم کے مختلف حصوں میں پانی آ گیا، آپ نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. سر ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام جی، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی رب نواز بول رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان. جی رب نواز صاحب سوال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میرا نام رب نواز ہے، میں ڈی خان سے بول رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے. میری ایج ہے 71. جی اپنا ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیں. میں نے 2009 میں FIC سے ایک ڈائگنل اسٹنٹ ڈلوایا تھا. جی میں بلڈ جی بہتر ہے جی بہتر ہے. اور مجھے جو بلڈ پریشر اور شوگر کا میں پیشنٹ ہوں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی مجھے جو میں مارننگ واک بھی ریگولر کرتا ہوں اور میں 3 ٹیبلٹ جو ہے میں لیتا ہوں. ایک جو ہے یہ پروگریل ہے 75 ملی گرام کی جی. ایک شوگر کے لیے ایک میڈیسن ہے، ایک بلڈ پریشر کی لوسینٹا ہے جی 2.5 ملی گرام. جی تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جی مجھے 2-3 پرابلم، ایک اس میں یہ ہے کہ جی ایکو میں میرا ایجیکشن فریکشن جو ہے وہ 60 ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے یہ میرے 2 وال جو ہیں وال وہ مائکرو، یعنی اس کو میڈیکل ٹرم میں کیا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی اس کو +1 کے ساتھ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی مجھے اب جو پرابلم ہے جس کے لیے میں نے آپ کو ٹیلی فون کی، مجھے جو ہے میں تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تھک جاتا ہوں اور ساتھ میری ایڑیوں میں درد ہوتا ہے اور رات کو مجھے جو ہے نا وہ پیشاب جو ہے وہ 4-5-6 دفعہ آتا ہے. میں یہ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کنٹرول میں نے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے 3 دوائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک شوگر کے لیے، ایک بلڈ پریشر کے لیے اور ایک پروگرل کھا رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ کولیسٹرول کی کوئی دوائی تو نہیں استعمال کر رہے؟ کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی جی جی وہ تو نہیں استعمال کر رہے؟ نہیں، کولیسٹرول کے لیے پہلے تھا، وہ کولیسٹرول میرا ٹھیک ہے. جی. کولیسٹرول کے لیے میں کوئی دوائی نہیں کھا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا آپ کے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے اور پیشاب 2-3 دفعہ آ جاتا ہے، تو آپ نے کوئی خون کے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کرائے ہیں ریسنٹلی؟
ब्लड सीपी, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, ये टेस्ट कराए हैं आपने? जी जी, ब्लड टेस्ट मैंने कराया। ब्लड टेस्ट में जो है, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। ये सारे टेस्ट कराए हैं, विद इन लिमिट्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है। और बहरहाल एक मेरे लेफ्ट किडनी में मामूली सा दर्द होता है जो मैं वॉक करके क्लियर करता हूँ। ठीक है। आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल था? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शायद कॉल टेक्निकल कोई मसला था सर। ये रब नवाज साहब हैं जिन्होंने DI खान से कॉल की और 71 ईयर्स इनकी उम्र है। इनकी स्टेंट डले थे 2009 में। एको इनका ठीक है, कुछ माइल्ड रिगर्ज +1 1 2 वैल्व्स में है। 3 दवाइयाँ खाते हैं, एक शुगर की, एक ब्लड प्रेशर की, प्रोग्रल साथ खाते हैं। जिस्म में दर्द, एड़ियों में स्पेशली दर्द बताते हैं। और नंबर 2 कहते हैं कि पेशाब थोड़ा रात को 4-5 दफ़ा आता है। इस बारे में पूछना चाहते थे। जी जी, इसमें तो 2-3 चीज़ें वो कहते हैं कि शुगर और मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। कितना कंट्रोल रहता है, ये लेवल उनका आखिरी दफ़ा जब शुगर चेक करवाई थी तो कितनी थी, और 3 महीने का जो कंट्रोल बताती है हीमोग्लोबिन A1C वो कितनी थी। ब्लड प्रेशर का क्या इनका लेवल रहता है, क्या वो 140/90 से नीचे रहता है। और बाकी ये ब्लड टेस्ट जो आपने यूरिक एसिड वो पता करना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्लड CP में इनका हीमोग्लोबिन पता करना वो बहुत ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन की मिकदार नॉर्मल है। कई दफ़ा जब खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो उससे थकावट ज़्यादा होती है। इस उम्र में वैसे भी 71 की एज पे अगर आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और आपने स्टेंट भी डलवाए हुए हैं तो कमज़ोरी वैसी महसूस होती है। तो वाइटामिन की कोई ज़रूरत होती है, वो वाइटामिन लेनी चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट इनके होने वाले हैं। इन्होंने नहीं बताया कि आखिरी दफ़ा ये कब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, कार्डियोलॉजिस्ट को कब इन्होंने दिखाया था, क्या इनकी दवाइयाँ जो है रिव्यू हुई थी कि नहीं हुई थी, और डॉक्टर साहब ने कोई आखिरी दफ़ा टेस्ट कौन से देखे थे। ये सारी चीज़ें अगली दफ़ा, ये सारे ब्लड टेस्ट, ब्लड CP हो गया, शुगर और उसका वो HbA1c जो 3 महीने का कंट्रोल, फिर गुर्दों के रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन वो करवाने हैं, फिर यूरिक एसिड करवाना है, फिर कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल करवाना है। इको इन्होंने बताया कि मेरी EF 60% थी, कब इको हुई थी ये इन्होंने नहीं बताया। ब्लड CP जो है करवानी बहुत ज़रूरी है। और जो यूरिन ये बता रहे हैं कि रात को बार बार आता है तो उसकी और भी वजह है। एक तो शुगर वजह हो सकती है, अगर अनकंट्रोल तो उसकी वजह यूरिन ज़्यादा आता है। एक आप पानी ज़्यादा पिए उसकी वजह ज़्यादा आता है। लेकिन इस उम्र में आके जो ज़्यादा मसला होता है वो प्रोस्टेट का होता है। आपकी एक हदूद है जो कि मसाने में होती है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाए तो उससे आपका पेशाब वाला इशू होता है। वो आपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है जो किडनी का स्पेशलिस्ट है, या आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लें या यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें। और यूरोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन होता है और नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन होता है। जो भी वहाँ पे उससे दिखाएं तो वो एक ख़ास दवाई शुरू कई दफ़ा करते हैं और उस दवाई से बड़ा फ़ायदा होता है। आपका प्रोस्टेट जो है वो उस पर सुकड़ जाता है और उससे आपकी जो रुकावट पेशाब में होती है वो हट जाती है और आपकी बार बार जो फ्रिक्वेंसी है वो ठीक हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें अपने मसाने के लिए ज़रा दिखा दें, शायद उसको ऐसे पेशाब ज़्यादा आ रहा है। बाकी अपने सारे टेस्ट करवा के नेक्स्ट टाइम और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के हमें अगली दफ़ा 2 हफ्ते के बाद में फ़ोन कर दें, फिर हम आपके बाकी सवालों का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? 2 स्टंट डले हुए हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स जी। और मैंने पूछना ये था कि हाउ टू कैलकुलेट BMI। जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। इसमें आपने सर मैंने पहले भी वेट और हाइट आपको बताई थी जी। मैं आपको बता देता हूँ इसका। वेट इज 100 kg। जी, मैं इसका बड़ा आसान फार्मूला है जी, ये नेट से ढूंढ भी सकते हैं। वेट इन kg और हाइट इन मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट योर हाइट टू मीटर स्क्वायर और वेट इन kg को डिवाइड करें और BMI आ जाएगा। जैसे जनरल साहब ने बताया कि BMI 25 से नीचे हो तो इट्स हेल्दी वेट, इससे ऊपर होगी तो आप ओवर वेट में चले जाएंगे। सो वेट इन kg बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो इसको डिवाइड कर लें और अगर आपका 25 से ज़्यादा आता है तो BMI आपका ज़्यादा है, फिर उससे कम रखें और अपने वेट को कम। लेकिन मैंने एक सिंपल तरीका था, वो BMI तो एक वो वाला, कई दफ़ा BMI आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो बस ये है कि आप अपनी वेस्ट जो है उसका साइज़ को आप 36 के राउंड रखें तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। और उसमें से वेट वो रेड लाइन है 36 प्लस पे जो है वो आपकी रेड लाइन है। बिल्कुल, उसमें वो सबसे अच्छा ये है कि जो आपकी शादी पे पैंट पूरी थी उसके अंदर फिट रहे तो यूर फिट,
फिट है, अदरवाइज आपका रिस्क फैक्टर। ठीक है सर। और सर कार्डियक पेशेंट्स में स्पेशली जब स्टेंट्स वगैरह डल जाते हैं तो कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनको शुगर बाद में होने लगती है और वो दवाइयाँ खाने के बाद, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको मॉनिटर किया जाए ताकि शुगर वाला मसला ना हो, और कोई टेस्ट हैं जो कराते रहें और किसी दवाई से ये होती जी है? देखिए, एक दफ़ा बताएं कि जिसको हार्ट वाला मसला होता है ना, ये हम कहते हैं कि मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारी होने के रिस्क फैक्टर्स। उसमें नंबर 1 रिस्क फैक्टर है कि आपका स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, सिगरेट नोशी नंबर 1 रिस्क फैक्टर है और दुनिया की नंबर 1 किलर है ये वजह पूरी दुनिया में, जिससे दिल के और स्ट्रोक के जो केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, लिपिड प्रोफाइल्स मुख्तलिफ, वो पूरे के पूरे LDL ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, HDL कम होना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, फिर शुगर और ब्लड प्रेशर। और अगर आपकी फैमिली में शुगर है और आप अभी यंग हैं और फैमिली में ब्लड प्रेशर और फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, तो बड़े चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी यूँ ही आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो आपको हो जाए, 30s में, 40s में, 50s में हो जाएगी। तो आपने उस दिन से एहतियात करनी शुरू कर देनी जब आपको पता चले कि आपकी फैमिली में डिजीज़ है। फैमिली का क्या मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई या उनको है, बल्कि आपके ददियाल में और ननियाल में, फर्स्ट कज़न्स में अगर है और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपके है जो ददियाल और ननियाल में, तो इसका मतलब आपको होगी। आप उस दिन से एहतियात शुरू कर दें। अगर शुगर है तो वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दें। मोटापा सबसे बड़ी वजह है शुगर होने की। मीठी चीज़ खाना सबसे बड़ी शुगर होने की वजह। हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं, बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और शरबत और मीठा और जलेबियाँ और ये सारी चीज़ें खाएँ आप, लेकिन कभी कभार खाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इसे रूटीन बनाएंगे, डेली बनाएं, एक तो वज़न उससे बढ़ जाता है, एक आपकी जो शुगर होने की टेंडेंसी है जो अगर फैमिली में है तो बड़ी जल्दी हो जाता है। आपकी जो इंसुलिन कई दफ़ा वो कम बननी शुरू होती है और जितना मीठा खाते हैं उसके लिए जितनी इंसुलिन चाहिए वो इंसुलिन खर्च होती चली जाती है। और एक स्टेज आती है अगर आपके सेल जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा उन पर लोड पड़ता है कि वो बर्न आउट हो जाते हैं और इंसुलिन कम हो जाती है। फिर आपको उसके लिए या तो गोलियां खानी पड़ती हैं या फिर इंसुलिन लगानी पड़ती है। और अगर आप शुरू दिन से मीठा कम खाएं, वज़न को कंट्रोल करके रखें, रोज़ाना वॉक करें, तो आप शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में है भी शुगर तो आपको 15-20 साल लेट होगी, आपको नहीं होगा। और होगी भी तो आपको हो सकता है कि सिर्फ डाइट से कंट्रोल हो जाए और दवाई ना खानी पड़े। अगर दवाई खानी भी पड़े तो कम मिकदार में खानी पड़े, और कहीं नौबत इंसुलिन लगाने के भी आए तो इंसुलिन की भी डोज होती है। अगर ये सारी चीज़ें आप एहतियात नहीं करते तो कई दफ़ा इंसुलिन आप 100 यूनिट से भी ऊपर लगाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। देखें, शुगर का दवाई का आप पे असर होना, शुगर की दवाई का आप पे असर होना और आपकी इंसुलिन पे, आपके शुगर पे असर होना उस सूरत में डिपेंड करता है कि आप मीठा बंद कर दें, आप वज़न कम कर दें और आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। जो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वज़न कम करते हैं, इंसुलिन का असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इंसुलिन बड़ी जल्दी आपकी शुगर कंट्रोल करती है और इंसुलिन की डोज भी कम होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो गोलियां आप खाते हैं उन गोलियों की खुराक भी कम हो जाती है, उनका असर ज़्यादा हो जाता है और आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन सारी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो अहमियत है। उसमें आप जितनी मर्जी इंसुलिन लगाते रहे, जितनी मर्जी आप दवाइयाँ खाते रहे, अगर आपने अपना मीठा बंद ना किया, देखें जो मीठा चीनी है वो शुगर के मरीज़ के लिए जहर है, और इसी तरह जो नमक है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए जहर है। आप जब ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मरीज़ जब ये चीज़ खा रहे होते हैं शुगर वाले, तो समझे कि आप शुगर मीठा नहीं खा रहे, आप जहर खा रहे हैं, जो आपकी शुगर बढ़ाता चला जाएगा और आपके जिस्म को पिघलाता चला जाएगा और सर से लेकर नीचे पाँव तक हर चीज़ जलती चली जाएगी और पिघलती चली जाएगी। और फिर जब आपको होश आएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी होगी जहां से वापस लाना या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके बहुत ज़्यादा बड़े ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस, आपको ज़िंदगी आपके लिए अजाब बन जाती है। आपकी टांगें दर्द, आपके गुर्दे फेल, आपकी नज़र गई हुई, आपको फालज हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया, रात को सोया नहीं जाता, टांगों में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, दिल करता है टांगें काट दें। उसको बचने का एक ही तरीका है कि शुरू से अपना वज़न कंट्रोल करें, शुगर का कम इस्तेमाल करें, शुगर जब हो तो उसे कंट्रोल करके रखें। देखिए, शुगर होना है या ब्लड प्रेशर होना कोई इतना मसला नहीं है, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी एक जो है ना वो नुकसानदेह चीज़ है। और अगर आप इसे कंट्रोल करके रखेंगे तो तकरीबन नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और ये इसलिए लोग बड़े जो लोग हैं उन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, और नॉर्मल 80s 90s में वो चले गए और कोई मसला नहीं हुआ, आराम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों की सूरत में आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करके रखें, और जो हदायत आपको बताइए इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है
کنٹرول رہے گی. دنیا کی کوئی ایسی شوگر یا بلڈ پریشر نہیں ہے جو کنٹرول نہ ہو سکتی ہو. یہ زیادہ تر مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہے اور پرواہ کرتا ہے. وہ جو لاپرواہ ہے اور جو اپنے پرہیز پہ عمل نہیں کرتا اور اپنی دوائی نہیں کھاتا, پھر وہ اپنے لیے خود ہی کمپلیکیشن کی جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. سر ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک, یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 05194500030. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں چکوال سے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ میری عمر 39 سال ہے اور میں بہت کافی عرصے سے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کہ میرا پریشر کنٹرول نہیں رہتا, 140 160 رہتا ہے. میڈیسن بھی روز ڈیلی لیتی ہوں, لیکن پھر بھی صبح کے ٹائم اور رات کو مغرب کے ٹائم پر بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے. اور ذرا سے چلتی ہوں تو وزن سانس پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آج بلڈ پریشر کتنا تھا شام کے ٹائم؟ شام کے ٹائم پہ 150/100. ٹھیک ہے, آپ نے آج کون سی دوائی کھائی تھی؟ جی لیٹر کھاتی ہوں اور لوپرین اور ایک درد کی گولی کھاتی ہوں, جسم میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مانیٹر کتنے عرصے سے کھا رہی ہیں؟ تقریباً 3 سال ہو گئے. اور آپ کس ڈوز میں مانیٹر کھاتی ہیں, اس کی کتنے ملی گرام ہے؟ پہلے 2.5 ملی گرام کھاتی تھی, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو کنٹرول نہیں آ رہا, آپ 5 ملی گرام کھائیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بتایا ابھی بھی نہیں کنٹرول ہو رہا تو انہوں نے کسی اور دوائی کا اضافہ تو نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ دل کا ردم جو ہے وہ ان بیلنس ہے, تو اس کے بارے میں آپ اس کا ٹیسٹ کرائیں. تو جی کون سا بہت ٹیسٹ؟ زیادہ دل کے دباؤ ہوتا ہے, دل کے مقام پر بہت زیادہ سینے کے درمیان درد ہوتا ہے. آپ نے اپنا کوئی دل کے ٹیسٹ کرائے ہیں, ایکو ٹیسٹ یا اور باقی ٹیسٹ کرائے ہیں؟ جی ایکو تقریباً میری 6 ماہ پہلے ہوئی تھی ایکو. نارمل تھی وہ؟ جی ای ایف میرا 55% ہے. ٹھیک ہے, کوئی ویلو لیک تو نہیں کرتا؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا. ٹھیک. مزید ٹیسٹ لکھ دیے تھے لیکن والد صاحب کے ٹیسٹ کی وجہ سے جا نہیں سکی, تو اب بہت زیادہ اس تکلیف سے پریشان ہوں کہ رات کو نیند نہیں آتی. اور آج دوسرا تیسرا دن ہے, لیفٹ بازو اور لیفٹ ٹانگ بہت زیادہ سن ہو رہی ہے اور بازو اس طرح کانپتا ہے, اور رات کو جھٹکے لگتے ہیں اس طرح جس طرح مریض کا صحیح جسم سارا جھٹکے لگتے ہیں. جی آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے, وزن کتنے ہے؟ جی وزن میرا 72 kg. ٹھیک ہے, ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ 5'2" ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بلڈ ٹیسٹ آپ نے آخری دفعہ کب کرائے تھے؟ جی بلڈ ٹیسٹ تقریباً 1 ماہ پہلے کرائے. اور وہ سارے صحیح تھے؟ گردوں کا رینل فنکشن ٹیسٹ, بلڈ سی پی, خون؟ نہیں, گردوں میں انفیکشن آ رہی تھی. کیا انفیکشن آ رہی تھی, کون سا ٹیسٹ کرایا تھا؟ یورین آ رہی؟ فرسٹ ٹیسٹ کا بتایا تھا اور انفیکشن بتائی تھی کہ خون میں بھی انفیکشن ہے اور گردوں میں. جی پریشان جلدی ہو جاتی ہیں, پریشانی تو نہیں لگی رہتی آپ کو؟ جی پریشانی تو رہتی ہے. ٹھیک ہے, جو گردوں کی انفیکشن بتائی تھی تو کیا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا تھا پیٹ کا, گردوں کا؟ نہیں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا, صرف بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ لیے تھے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ پروگرام سنتے رہیں, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر یہ چکوال سے کال تھی, 29 سال انہوں نے عمر بتائی اور 72 kg ان کا ویٹ ہے. بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہوتا, 150/100 آج بھی ویٹ تھا. مانیٹر یہ کھاتی ہیں, اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں. ہاں اس میں آئی تھنک ایک تو وزن ان کا زیادہ ہے, اور پھر ایک چیز اور ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ نمک کا استعمال زیادہ تو نہیں کرتی, یعنی گھر میں ہانڈی میں نمک زیادہ تو نہیں ڈلتا, گھر میں آٹے یا چائے میں نمک تو نہیں ڈلتا. اگر وہی کم کر لیں, ہانڈی میں کم کر لیں اور آٹے چائے میں استعمال نہ کریں, تو یہ بلڈ پریشر 150/100 کوئی زیادہ نہیں, یہ کنٹرول ہو جائے گا. اور مانیٹر 2.5 جو ہے وہ پہلے اس سے نہیں کنٹرول ہوتا, تو 5 جو ہے انہوں نے کہا. اس میں سے کئی دفعہ بیٹا بلاکر زیادہ ہو تو کئی دفعہ کچھ لوگوں کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ اگر لیکن ساتھ ان میں انگزائٹی بھی بہت زیادہ لگتی ہے. اور اگر یہ روزانہ ایک تو نمک کا استعمال کم کریں, روزانہ آدھا گھنٹہ واک کریں,
اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے باوجود یہ 100 سے نیچے نہیں آتا، ٹارگٹ یہ ہے 140-90 سے نیچے رہنا چاہیے، اور وہ اس صورت میں اچیو کریں. پھر ایک کاغذ پین ان کے پاس ہے تو ایک گولی کا نام لکھ لیں، لوڈوپن، LODOPIN، لوڈوپن 2.5 ملی گرام، وہ بھی 2.5 ملی گرام ہے. یہ لے لیں، وہ مانیٹر صبح لے لیں اور یہ شام کو لے لیں، تو ہوپ فلی ان کا بلڈ پریشر جو بالکل نیچے آ جائے گا. اور یہ جو بازو سن ہونا اور ہاتھ سننا بتا رہے ہیں، یہ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں. یہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے، سن ہو رہا ہے، کہیں فالج تو نہیں ہو رہا یا کوئی اور تکلیف تو نہیں ہو رہی. نہیں، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگوں کا سن ہوتا ہے، میرا بھی بازو سن ہوتا ہے، میرا بھی کندھا سن ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کئی دفعہ موروں کی وجہ سے ہوتا ہے، کئی دفعہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کئی دفعہ ایکسرسائز نہ کریں، پٹھے جو ہے کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے، واک کریں گے، اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور دین 6 سے 8 گھنٹہ آپ کا سونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ان کا بلڈ پریشر ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، بڑی آسانی سے کنٹرول ہو جائے گا. اور یہ دوائیاں جو لکھ کے دی ہیں کنٹرول ہو جائے گا. 2 ہفتے کے بعد یہ دوائیاں کھا کے جو میں نے بتائی ہے، لوڈوپن 2.5 ملی گرام اور مانیٹر، پھر ہمیں 2 ہفتے کے بعد اپنا بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سر بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے واک کرنے سے بھی ان کا بلڈ پریشر کچھ 5-10 ڈگری کا فرق پڑتا ہے. آپ جب واک کرتے ہیں، ریگولر ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں تو کم سے کم 10 ڈگری اوپر اور نیچے کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے بلڈ پریشر. تو کئی دفعہ صرف واک اور ڈائٹ سے ہی بغیر دوائی کے آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر سر بلڈ پریشر ایک ہے تو چھوٹی سی یعنی بات کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے، کئی لوگ ایک دفعہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے دوائی بند کر دیتے ہیں. کانسٹنٹلی بلڈ پریشر زیادہ رہنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو اگر دوائی کھا لیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے اور آپ ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. دیکھیں، بلڈ پریشر جو ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں خاموش قاتل، سائلنٹ کلر. اس کی علامات ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو وارننگ ہی نہیں ملتی. آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. لوگوں کو فالج جب ہو جاتا ہے، جب یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا نظر چلی جاتی ہے یا گردے فیل ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے میرا تو بلڈ پریشر زیادہ تھا. اس لیے جب بھی اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس چاہے بخار ہے یا پیٹ خراب ہے یا کچھ نزلہ زکام ہے، ڈاکٹر صاحب کو کہیں میرا بلڈ پریشر ضرور چیک کر دیں اور انہیں کہ نوٹ کر دیں نسخے پہ کہ میرا اتنا بلڈ پریشر ہے. وہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے جی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رینج میں جا رہا ہے. جب آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے، والدین کو تھا اور کزن دادیال ننیال میں ہے، تو پھر اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کریں. چانسز ہیں کہ 50% چانسز ہیں کہ آپ کو یہ بلڈ پریشر ہوگا. اس لیے شروع سے نمک کم، وزن کو کنٹرول کر کے رکھیں، واک کریں، سگریٹ وغیرہ نہ پئیں، تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر آپ کو نہ ہو. اگر ہو بھی تو آخری ایج میں جا کے ہو جائے. اور اگر بلڈ پریشر ہو جائے تو پھر اس کی دوائی ساری عمر لینی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ 2 دن لیے، ہفتہ لیا، مہینہ لیا، کنٹرول ہوا تو چھوڑ دیا. نہیں، آپ چھوڑیں گے تو پھر اوپر چلا جائے گا. تو یہ جب کھاتے رہیں گے تو کنٹرول رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نہیں کنٹرول ہوگا. اور کنٹرول ہوگا تو آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے، اور نہیں کنٹرول ہوگا تو سر سے لے کے پاؤں تک جتنی کمپلیکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری جو میں گنوائی ہیں، فالج، ہارٹ اٹیک، نظر چلے جانا، گردے فیل ہو جانا، یہ ساری کی ساری آپ کو ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں جو گردوں کی فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور نئے گردے پیوند کاری یا نیا گردہ لگوانا، شوگر اور بلڈ پریشر، یہ 2 ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں یہ چیز کرتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شوگر ہے، اسے کنٹرول نہیں کر کے رکھتے. لوگوں کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر سے کنٹرول نہیں کر کے رکھتے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گردے پہلے فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دفعہ جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں انہیں واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ شروع سے ہی احتیاط کریں اور اپنی یہ دونوں چیزیں کنٹرول کر کے رکھیں تو آپ ان ساری کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. ایک اور سوال سر، آج کل کے ٹائم کے لحاظ سے لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے مریض ہیں، ویکسین حکومت اب تیزی سے لگا رہی ہے، کرونا کے پھیلاؤ کافی کم ہو گیا ہے، ابھی پرسنٹیج ویسے کم ہو گئی ہے، شاید حکومت نے بھی کافی ویکسینیشن کر بھی لی ہیں. تو کیا جو مریض دل کے ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، کیا وہ ویکسین کرونا کی لگوا سکتے ہیں؟ بالکل لگوا سکتے ہیں، انہیں پہلے لگوانی چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ جب آپ کو کہیں کرونا ہو گیا تو ان بیماریوں کی صورت میں آپ کو کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے. تو ان مریضوں کو تو پہلے چاہیے. اور کوئی آئی تھنک اس میں سے کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے، شوگر کی تکلیف، آپ ویکسین نہیں لگا سکتے، یا بلڈ پریشر ہے تو ویکسین نہیں لگا، فالج ہوا تو ویکسین نہیں لگا. نہیں، آپ نے ویکسین ضرور لگانی ہے. اور ویکسین ہی اس کرونا کا حل ہے. جنہوں نے لگائی ہے وہ بچے رہے ہیں، جنہوں نے ہوا بھی ہے، اگر کرونا ہوا بھی ہے تو اتنی شدت سے نہیں ہوا جو کہ جنہوں نے نہیں لگوائی ان کو ہوا ہے.
تو اس لیے یہ ویکسین جو ہے مفت میں آپ کی لگ رہی ہے، گورنمنٹ لگا رہی ہے، گھر گھر جا کے لگا رہی ہے، گاؤں میں جگہ جگہ پہ انہوں نے ٹیمیں بھیجی ہیں، وہاں پہ لگا رہے ہیں. تو اس لیے جہاں آپ کو ابھی تک نہیں لگوائی تو ضرور لگوانی چاہیے. نقصان میں وہ رہیں گے جنہوں نے نہیں لگوائی، جنہوں نے لگوائی ہے ان کی کافی زیادہ بچت ہوگی. اسی لیے یہ دیکھیں اب ہمارے گورنمنٹ نے کوشش کر کے کافی ویکسین لگوائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو انسیڈنس ہے کرونا کافی حد تک کم ہو گیا، اس کے مریض کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، اس کے داخلے اور اموات بہت کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. تو یہ بڑے پازیٹیو جو ویکسین کا جو ہے یہ بڑا پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ ہے. آپ کا سر کیا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ویکسین لگوائے ہوئے، اور جو مریضوں نے بھی 2 سال پہلے یہ شروع ہوئی تھی، تو کیا سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ؟ مریض سارے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور آئی تھنک مریض وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں جی کہ ویکسین سے کوئی پرابلم نہ ہو جائے. کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ویکسین میں نے لگوائی اور اس میں سے میں تو شروع میں ہی لگوا لی تھی اور اس میں سے کوئی ایشو آج تک نہیں ہوا. اور الحمدللہ نہ اس سے کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے. لوگوں نے بہت بہت کہانیاں بنائی ہوتی ہیں. آپ جتنی جلدی لگائیں گے اتنی بہتر ہوگی. ابھی تو بچوں کی بھی اجازت ہوگی ہے کہ بچے ہیں انہیں بھی لگوانی چاہیے، اور اسپیشلی یہ فائزر والوں نے کہا جی کہ بچوں میں لگائی جا سکتی ہے. جو آپ کے پاس جہاں پہ ویکسین اویلیبل ہے پاکستان میں اویلیبل ہے وہ آپ کو لگوانی چاہیے، پہلی فرصت میں ہی لگا لینی چاہیے. سر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ نے اتنے اچھے میسیجز دیے. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کی کال نہیں ملی تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے cardiaclinic@k2.tv. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصطفیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. یہ پروگرام دل کے پیشنٹس کے لیے، کارڈیک پیشنٹس کے لیے ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے. اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے تو آپ لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنا کارڈیک مسئلہ ہم سے شیئر کیجئے. ہم پروگرام میں لائیو اس کا حل آپ کو بتائیں گے. کال کرنے سے پہلے اپنے جتنے بھی پرسکرپشنز ہیں، ایکو کی رپورٹ ہو گئی، اینجیوگرافی کی رپورٹ ہو گئی، جو دوائیوں والا نسخہ ہے وہ سامنے رکھیں. رپورٹس، بلڈ رپورٹس کو سامنے رکھیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو اور مختصر سوال کر سکیں آپ اور ہم آپ کو جواب دے سکیں. ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اگر ان سے بچاؤ نہ کیا جائے تو انتہائی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جیسے اگر صاف خوراک اور ایکسرسائز نہ کی جائے تو لوگ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں ایمرجنسی میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ہسپتال لے کر جانا پڑتا ہے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ابھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ان چیزوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو سٹینٹ یا بائی پاس کی صورت میں علاج ممکن ہے اور مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دل کی اگر کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو تو جتنا ضروری ہے کہ فوراً ہسپتال پہنچا جائے، اس سے ایک جان بچ سکتی ہے. اگر آپ وقت پہ ہسپتال نہیں پہنچیں گے تو اس سے دل کا پٹھا ڈیمیج ہوگا، زیادہ نقصان ہوگا اور شاید جان بھی چلی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے جو بھی دل کے مریض ہیں یا جن کی فیملی ہسٹری ہے دل کے مرض کی، ان کو اپنا ایک تو ریگولر چیک اپس وغیرہ کرانے چاہیے، اپنے بلڈ کولیسٹرول، باقی اسکریننگ ٹیسٹ جو کارڈک ڈیزیزز کے لیے کرا لینے چاہیے. نمبر 2، اگر آپ دل کے مریض ہیں تو اپنے قریب ترین ہسپتال جو کہ کارڈک ہاسپٹل ہے جہاں دل کی فیسلٹی فراہم کی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ایمرجنسی ہو تو آپ فوراً وہاں پہنچ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو. ناظرین میں اپنا ٹیلی فون نمبر آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 051-945-0030. نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، نمبر ہے 051-945-0030. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں میڈیکے کارڈک سینٹر میں. آپ اس سے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی میں. آپ کمانڈنٹ رہ چکے ہیں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی، ہلال امتیاز ملٹری. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ویلکم ٹو دا شو. سر جیسے میں نے پروگرام میں شروع کیا سر، کارڈک پیشنٹس عام طور پر بہت وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو جائے، دل کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی مسافت پہ نکل پڑتے ہیں اور بڑے اسپتالوں کی طرف، آپ چکوال میں رہتے ہیں، جیلم میں رہتے ہیں،
تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی دور ہے ایمرجنسی کارڈک ہسپتال جو ان کے شہر میں موجود ہے. کئی لوگ رستے میں ہی ان کی جان چلی جاتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کے قریب ترین دل کا اسپتال کون سا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک تو جہاں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو نزدیک جو بھی کارڈک سینٹر ہے, چاہے سرکاری ہے یا چاہے پرائیویٹ ہے, لیکن وہاں پہ ایک اچھا کارڈیالوجسٹ ہو جو کہ تشخیص کر سکے آپ کی بیماری کی کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہیں پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کہیں ریفر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک مستند قسم کا کوالیفائڈ کارڈیالوجسٹ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. کئی دفعہ عام ڈاکٹر سے بھی ہارٹ اٹیک مس ہو جاتا ہے اور جو کچھ مریض کو تکلیف ہوتی ہے وہ مس ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میدی کا پرابلم بتا دیتے ہیں اور مریض بیچارہ سفر کرتا ہے. مریض نے اپنا فرض تو پورا کر دیا کہ اسے تکلیف ہوئی اور وہ فوراً اسپتال پہنچا, اسے شک پڑا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے دل کی تکلیف ہو یا دل کا اٹیک ہو رہا ہو, تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہ تشخیص کر کے میرا علاج کر دے. اور کئی دفعہ ڈاکٹر اس کو مس کر دیتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس اسپتال میں نے جانا ہے, کہاں پہ اس کی تشخیص صحیح طریقے سے ہو سکے گی, اس کی ECG صحیح پڑھی جا سکے گی اور اس کا جو بیماری کی تشخیص وہ کر سکیں گے اور پھر آگے علاج. جب تشخیص ہوگی پھر جا کے علاج شروع ہوگا, تو وہ وہیں پہ علاج شروع ہو جانا چاہیے. دیکھیں ابھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں جنہیں ہم DHQ کہتے ہیں, جو سول اسپتال جو ہے ضلع لیول پہ ہوتے ہیں, ان میں یہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے اور ہیں. اور وہاں پہ جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ اس قابل ہو کہ ایک ہارٹ اٹیک کو یا دل کی ایمرجنسی کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ہوتے تو ہیں, لیکن جب مریض جاتا ہے اسپتالوں میں تو یا تو وہاں پہ کوئی میڈیکل افسر ہوتا ہے جسے ECG پڑھنے نہیں آتی اور جسے جو پتہ نہیں چلتا اور ریڈ نہیں کر سکتا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور کئی دفعہ ادھر سے رش میں اس مریض کو معدے کی تکلیف بتا کے یا کوئی اور تکلیف بتا کے واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر ECG بھی ریڈ کرنی نہیں آتی. پھر بیچارہ وہ بار بار جاتا ہے, جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. اس میں دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جہاں جو یہ اسپتال ہے وہاں کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اور اگر وہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ ہارٹ اٹیک کا آیا اور وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ میڈیکل افسر ہیں یا ڈیوٹی میڈیکل افسر ہیں ان سے نہیں تشخیص ہو پا رہی لیکن انہیں شک ہے یہ دل کی تکلیف ہے, تو اسے فوراً ہی ان اسپیشلسٹ کو جو آن کال ہیں انہیں بلا لینا چاہیے اور دکھا کے ان کی ECG اور پھر تشخیص کروا کے اور ٹریٹمنٹ وہیں پہ شروع ہونا چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے, بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو ٹائم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو کوئی سیکنڈ نہیں ضائع کرنا چاہیے, کوئی منٹ نہیں ضائع کرنا چاہیے, اور گھنٹے تو بہت زیادہ پھر ڈیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ جو وقت گزرتا جاتا ہے اتنا ہی دل کا حصہ مرتا چلا جاتا ہے, اور جتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے اتنا حصہ مسل کا بچ جاتا ہے. اور جسے کہتے ہیں ٹائم از مسل, کہ ٹائم آپ پہ صحیح ایکٹ کریں گے تو مسل بچ جائے گا, نہیں کریں گے تو مسل ضائع ہوتا چلا جائے گا, اور پھر ایک حالت آ جاتی ہے کہ 80% دل مر جاتا ہے اور 20% رہ جاتا ہے. جوان بندے 20 سال 30 سال 40 سال والے جب ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا 20% صرف ہارٹ کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈیمیج کو ہم واپس نہیں لا سکتے, وہ پرماننٹ ڈیمیج. اس لیے شروع میں ہی پہنچ جانا چاہیے, اور آپ کو اپنے علاقے کے صحیح کارڈیالوجسٹ کا پتہ ہوگا کون صحیح تشخیص کرے گا اور فوراً علاج کہاں سے شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس میں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور بائی دا ٹائم جب آپ نیکسٹ ڈے پہنچتے ہیں یا رات کو آپ سوئے رہتے ہیں اور اسپتال نہیں جاتے تو وہ آپ کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے علاقوں میں جو اسپتال ہے وہاں پہ پہلے رپورٹ کریں, اور اگر وہاں سے وہ ریفر کریں تو پھر آپ بے شک وہاں ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا بڑے جو کارڈیک ہاسپٹل وہاں پہ آئیں. اب جہاں پہ دیکھیں اب DHQ ہے وہاں پہ تھرومبولیٹک تھراپی جو ایک اسپیشل انجیکشن ہے جو کلاٹ بسٹر ہے اس کی سہولت ہر جگہ پہ موجود ہے. پھر وہاں پہ ایک کارڈیالوجسٹ آتا ہے, چاہے وہ FCPS ہو یا ڈپلوما والا ہو, لیکن اس وہ پہچان لیتا ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, اور وہ پھر اسی حساب سے ٹریٹمنٹ. لیکن یہ جب مریض پہنچتے ہیں وہاں پہ تو وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, ایک MO موجود ہوتا ہے, اس کے لیے ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے, وہ جو اس کی بساط ہوتی ہے اسی حساب سے کرتا ہے. لیکن پھر وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ جو کنسرن اسپیشلسٹ کو بلا لیا جائے اور اس کی اوپینین لے لیا جائے کہ یہ مریض کو آگے کہیں بھیجنے کی ضرورت ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کیا ہمیں تھرومبولیٹک تھراپی یا ایس کے تھراپی دیں یا نہ دیں, جہاں پہ داخل کریں یا نہ کریں, جو کمپلیکیشنز ہو رہی ہے اس کو ٹریٹ کریں یا نہ کریں. یہ ساری چیزیں اس وقت وہاں پہ ممکن ہے, اور یہ ابھی ہر جگہ پہ کارڈیالوجسٹ اویلیبل ہے, کم از کم DHQ لیول پہ جو ضلع کا جو مین اسپتال ہے سول اسپتال وہاں پہ یہ کارڈیالوجسٹ اویلیبل ہے, اور وہاں کے MS جو ہیں ان کے انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انتظام اپنے اسپتال کا چلاتے ہیں, کتنے اپنے اسپیشلسٹ کو وہ چیک کرتے ہیں کہ جب ایمرجنسیز آتی ہیں ان کے ایمرجنسی میں تو کیا اس اگر MO سے نہیں ڈائگنوز ہوتا تو کیا جو کنسرن اسپیشلسٹ ہے
جو جس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے. اگر وہ بلا لیں اور وہ صحیح تشخیص ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں کا DHQ میں ہی علاج ہو جاتا ہے. ٹرشری کیئر میں بہت کم آنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت کمپلیکیٹڈ قسم کوئی چیز ہو تو پھر آگے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جو ہے بڑے بڑے شہروں میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز بہت ساری بیماریوں کا علاج جو DHQ اس کی ایمرجنسی میں ہو جاتا ہے. سر ایک کالر ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سلیمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سلیمان صاحب سوال کیجیے گا. مجھے پتا کرنا تھا کہ مجھے پرابلم ہے SVT کا, جی سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا, اور اس کو میں بہت عرصے سے ٹریس کر رہا ہوں. جی جناب. اور بیٹا بلاکرز بھی میں کھا رہا ہوں اور ساری چیزیں میں یوز کر رہا ہوں. جی لیکن اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, یہ کبھی بھی ایگریویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا ردم اس میں بالکل خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے گائیڈنس ڈاکٹر صاحب سے لینی تھی کہ اس کو منیمائز کس طرح کیا جا سکتا ہے جناب. اس کے لیے کون سی میڈیسنز ہیں یا کیا پرہیز ہے, اس طرف اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو. آپ اپنی ایج بتا دیں سلیمان, اپنی عمر کتنی ہے؟ ایج میری سر اس وقت 48 ہو رہی ہے اور ناؤ اٹ ہیز بین مور دین 20 to 25 ایئرز. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیں پچھلے 6 مہینوں میں آپ کو کتنی دفعہ ایمرجنسی جانا پڑا ہے تیز ہارٹ ریٹ کی وجہ سے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں اس طرح ہے کہ مجھے ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اب دن میں پورا مہینہ بھی نہیں ہوتا, لیکن مجھے پچھلے 6 مہینے میں کوئی 8-10 دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ میڈیسن ریگولر کھاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کانکور میں کھاتا ہوں مور آفن. کتنے ملی گرام میں کھا رہے ہیں؟ بیٹا بلاکر جی کتنے؟ 2.5 mg میں کھا رہا ہوں. 2.5 mg کافی عرصے سے کھا رہا ہوں. آپ کی اور کوئی اس سے ریلیٹڈ جی جتنے میڈیسن تھی میں ٹرائی کر چکا ہوں. ٹھیک, آپ کی EP اسٹڈی تو نہیں ہوئی, کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوئے دل کے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہوا, انہوں نے بس یہی سمپلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سارے نیگیٹو تھے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جب آپ کے ہم ECG کرتے ہیں تو اس کے اندر P ویو جنریٹ نہیں ہوتی, اینڈ P ویو از کازنگ دس پرابلم. ٹھیک ہے. کیا انہوں نے اب اس کو ایٹریل فبریلیشن یا SVT بتاتے رہے؟ نہیں سر, ایٹ رینڈم یہ ہوتا ہے, یہ مطلب اس کو ٹریس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جب تک کہ ECG نہ ہونا. آپ کا ایکو بھی ہوا ہوگا دل کا, جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایکو بھی ہوا تھا اور اٹ واز نارمل. اٹ واز نارمل. آپ اسموکنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں سر کچھ نہیں کرتا. آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں ہے؟ سر شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر تو آج کے دور میں میرے خیال آدھے پاکستان کو ہے, ڈیپینڈنگ آن یور جاب اور سارا سب. کوئی میڈیسن تو نہیں کھاتے بلڈ پریشر؟ نہیں سر میڈیسن نہیں, بس یہ کانکور ہی ہے اور کوئی. ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں رہے ہوا ہے آپ کا؟ وزن بھی ڈاکٹر صاحب زیادہ ہے خیر سے, ٹھیک ہے, باڈی کے حساب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر سلیمان صاحب سے اسلام آباد سے, ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور 48 ایئرز عمر ہے, بلڈ پریشر بھی کچھ مسئلہ ہے ان کو, پوچھنا چاہتے تھے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی نارملی تو کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو SVT ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ چلی جاتی ہے, 140 50 60 تک چلی جاتی ہے, اور کئی دفعہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کو چکر وغیرہ آتے ہیں, آپ گر بھی سکتے ہیں, اور کئی دفعہ کارڈیک اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کو ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے, کئی دفعہ بہت زیادہ ایگزرشن کی وجہ سے, کئی دفعہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے, کئی دفعہ وزن اٹھانے کی وجہ سے, بہت زیادہ وزن اٹھانے سے, کئی دفعہ سٹریس اور ٹینشن میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی اس میں ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ کسی ہیٹڈ آرگومنٹ کو یا بحث ہو رہی ہے اس میں آپ گرما گرمی ہو گئی ہے اس میں ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ زیادہ چائے کافی پینے سے جو ہے یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے جو مریض ہیں جنہیں SVT ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دوائیوں پہ کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور اس میں دوائیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی دوائی, بیٹا بلاکرز دیتے ہیں یا کیلان دیتے ہیں. ہمارے وہ مریض جو دوائی اپنی باقاعدگی سے کھاتے ہیں اور جس ڈوز میں بتائی جاتی ہے وہ باقاعدگی سے کھاتے ہیں, ان کو یہ ریپیٹڈ ایپیسوڈ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ان پیشنٹس کو ہوتے ہیں جو بیچ میں دوائی بند کرتے ہیں, ایک دن کھا لی 2 دن نہیں کھائی, آج مجھے نہیں ہو رہا, آج مجھے اس دوائی سے یہ ہو رہا, آج میں چھوڑ دیتا ہوں, وہ چھوڑتے ہیں تو دوبارہ ایپیسوڈ ہو جاتا ہے. یہاں جو میں نے آپ کو فیکٹرز بتایا جو اس کو پریسپیٹیٹ کرتے ہیں یا ایگریویٹ کرتے ہیں, وہ والے فیکٹرز بیچ میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اپنی دوائی آپ اور جس ڈوز میں بتائی گئی ہے اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں گے تو بہت کم امکان ہے کہ آپ کو یہ SVT ہو. ریگولر ویٹ کو کنٹرول کریں, واک کریں اپنی, اور یہ اوور ڈو نہ کسی چیز میں کریں تو انشاءاللہ یہ کنٹرول رہے گا. لیکن اگر آپ نے اچھی میکسیمم ڈوز پہ میڈیسن لے کے بھی SVT کنٹرول نہیں ہو رہا, جتنے یہ ایپیسوڈز بتا رہے ہیں اور اس ریپیٹڈ ایپیسوڈز بڑے شارٹ انٹرول پہ ہو رہے ہیں, مجھے یہ شک ہے شاید یہ بیچ میں دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اگر بیٹا بلا, اور 2.5 تو بہت تھوڑی سی ڈوز ہے جو آپ لے رہے ہیں, میں بھی 5 اور 10 ملی گرام سے کنٹرول کر لیں.
یہ اس کی الیکٹروفزیولوجی ای پی اسٹڈی ہوتی ہے، اور ای پی اسٹڈی کے بعد اگر کوئی ایبلیشن کی یا لیزر سے وہ جو جلاتے ہیں وہ والا کریں تو ایک ایکسٹرا جو وائرنگ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، تو یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو اتنے ریپیٹڈ ایپیسوڈز ہو رہے ہیں اور دوائی آپ کی ڈوز بہت کم ہے، 2.5 بڑی کم ڈوز ہے، یہ 5 ملی گرام پہ لے جائیں، اگر اس سے بھی نہیں کنٹرول ہوتا 10 پہ، لیکن ڈیلی لینی پڑے گی۔ آپ کھانا بھول جائیں، میڈیسن اپنی نہ بھولیں، تو پھر جا کے یہ کنٹرول ہوگا۔ اور اگر اس کے باوجود کنٹرول نہ ہو اور اتنی ہیوی ڈوز پہ جا کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ کو ای پی اسٹڈی اور اس کی ایبلیشن کروانی پڑے گی۔ وہ پھر اس میں سے جب ہو جاتا تو وہ علاج ہوتا ہے، پھر دوائی سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور بہت کم ہوتا ہے 5% کو دوبارہ کہیں ایپیسوڈ جو ہے وہ، ادروائز بہت سارے سال اس کے بغیر ایپیسوڈ کے ساتھ بغیر گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ پہلے دوائی کو ڈوز کو ایڈجسٹ کریں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہے اور دوائی کی ڈوز ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی یہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر اپنی ای پی اسٹڈی اور ایبلیشن جو ہے وہ ضرور کروا لیں، وہ ایک پرماننٹ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے۔ ویسے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔